अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत ने 5 साल से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9000 मुलाजमीन को आखिरकार फारिग करने का फैसला कर लिया है, मगर इस फैसले के बाद हुकूमत पर कड़ी तनकीद हो रही है। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वज़रा पर अपने वादे वफा ना करने और लोगों को नौकरियां देने के बजाय नौकरियां छीनने के इल्जामात लग रहे हैं। ऑपोजिशन भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही है। स्टील मिल्स के मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की समाअत का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमे की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया है और वो खुद 9 जून को इस केस की समाअत करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स पिछले कई बरसों से मुसलसल खसारे में है। पिछले 14 सालों से ये मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए सफेद हाथी बन गई है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल करने के लिए एक से ज्यादा बार इसकी निजकारी की कोशिशें की गई। बार बार बेल आउट पैकेजेस के जरिए इसे जिंदा रखने के लिए मसनूई सांसें दी गई। गैर मुल्की हुकूमतों और कंपनियों ने भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान स्टील मिल्स को रिवाइव करने के लिए सरमायाकारी करने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर कई कोशिशों के बावजूद 35 साल पहले कायम होने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स दोबारा अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकी। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान स्टील मिल्स में 40,000 से ज्यादा मुलाजमीन काम करते थे। इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यूनिट कहा जाता था। इसे पाकिस्तान की मदर इंडस्ट्री करार दिया जाता था, मगर नाकाम हुकूमती पॉलिसियों, ब्यूरोक्रेसी की नाअहली और अपनों को नवाजने की रविश ने इसे इस नहज पर पहुंचा दिया कि पिछले 5 सालों से पाकिस्तान स्टील मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद है और अब इसके बाकी रहने वाले 9000 मुलाजमीन को भी बरतरफ करने का फैसला कर लिया गया है। ये वो मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाहों की मद में वफाकी हुकूमत माहाना 35 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि हुकूमत को उम्मीद है कि स्टील मिल्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने से और मुलाजमीन को फारिग करने से माहाना तनख्वाहों और सूद की अदायगी समेत दीगर नुकसानात की मद में 70 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। और इसका ऐलान इंडस्ट्रीज और पैदावार के वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। 2015 से अब तक हुकूमत जो है वो 35 अरब रुपए दे चुकी है मुलाजमीन को तनख्वाहों के लिए और तकरीबन माहाना 34 करोड़ जो है वो खर्चा आता है इनकी तनख्वाहें देने का। इसके अलावा जो कर्जा है इस मिल के ऊपर वो 230 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। तो इस मिल की जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे और तकरीबन 15 के करीब पार्टीज़ जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। जो सियासी जमातें, मैं कल देख रहा था टीवी, कुछ ने बड़ा इसके ऊपर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। ये इन्हीं के अदवार में ये मिलें बंद हुई, ये मिल बंद हुई, इन्हीं के अदवार में ये मुनाफे से नुकसानात में गई। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अब इसको रिवाइव करना है तो जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ओनर और ऑपरेटर के मोड से निकल के ओनर और पॉलिसी मेकर के रोल में जाए। हमाद अजहर बता रहे थे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को पिछले 5 सालों में 35 अरब रुपए के सिर्फ तनख्वाहों की मद में पैकेजेस दिए गए हैं, जबकि अब तक 90 अरब रुपए के बेल आउट पैकेजेस भी पाकिस्तान स्टील मिल्स को दिए गए हैं। और अब हुकूमत ने 20 अरब रुपए की यकमुश्त अदायगी के साथ मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत हर मुलाजिम को औसतन 23 लाख रुपए की अदायगी की जाएगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स सफेद हाथी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका अब तक मजमूई कर्जा और खसारा 480 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इसे दोबारा बहाल करने और हुकूमत पर इसके बोझ को कम करने का वाहिद रास्ता यही है कि इसे सरकारी मिल्कियत से निकालकर निजी हाथों में दे दिया जाए, यानी प्राइवेटाइजेशन ही वाहिद हल नजर आता है। मगर इस वक्त बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि हुकूमत का यह फैसला दुरुस्त है या गलत, बल्कि बहस इस बात पर हो रही है कि हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद वजीर आजम इमरान खान और उनकी जमात निजकारी के खिलाफ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए इसकी निजकारी करना या मुलाजमीन को बरतरफ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ बेहतर मैनेजमेंट और काबिल चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर लगाने से ये मसला हल हो सकता है। और अगर वो हुकूमत में आए तो स्टील मिल्स को इसी तरह दोबारा बहाल करके दिखाएंगे। असद उमर साहब कह रहे थे कि अगर ज्यादती की गई पाकिस्तान स्टील मिल के मजदूरों के साथ तो वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े होंगे, वो मजदूरों के साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी उस वक्त भी ये कहती थी कि इसको हम रिवाइव करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। जब हुकूमत में आई तो उस वक्त भी ये पॉलिसी थी कि सरमाया पाकिस्तान कंपनी के जरिए इन कंपनीज को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, इनका डेट रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और इनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस पॉलिसी से पीछे हट गई है और अब उनकी तवज्जो भी इस कंपनी की प्राइवेटाइजेशन है, जिसकी वजह से 9000 से ज़ायद पाकिस्तान स्टील मिल के एम्प्लॉइज़ को बरतरफ किया गया है और उनको गोल्डन हैंडशेक दिया गया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो तबाही है उसमें किसी एक पार्टी या किसी एक शख्स का किरदार नहीं था। जो मुख्तलिफ हुकूमतें आई
ان کی خراب پالیسیز کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے اور عدالتی مداخلت کی وجہ سے نقصان ہوتا رہا پاکستان اسٹیل ملز کو، اور پاکستان اسٹیل ملز تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ 2005 وہ آخری سال تھا جب پاکستان اسٹیل مل نے منافع کمایا، اور اس وقت جو ان کی ٹوٹل پروڈکشن کیپیسٹی تھی 1.1 ملین ٹن کی، اس پر پاکستان اسٹیل مل آپریٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس سال ان کو منافع بھی ہوا۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس دوران جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ 2000 سے لے کے 2005 تک امپلائیز تھے جو مزدور تھے، ان کی تعداد میں 35% کی کمی کی گئی تھی، اپنے ورک فورس میں 35% کی کمی کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو انفراسٹرکچر تھا اس وقت پاکستان اسٹیل مل کا، اس کو بھی اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ پھر 29 مئی 2006 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کیا جائے، جس کے بعد ایک کنسورشیم جس میں RFIB سیکیورٹیز، روسی کمپنی اور سعودی کمپنی نے وہ بڈ جیتی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان 22 ارب روپے میں 75% سٹیک بیچے گی پاکستان اسٹیل مل کا۔ لیکن 24 دن کے بعد سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس دیا اور 24 دن کے اندر فیصلہ سنایا کہ یہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ اس پرائیویٹائزیشن کو سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا، اور اس میں وجہ بتائی گئی کہ جو منافع تھا اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو اشتہارات میں بتایا گیا تھا کہ کیا منافع ہوگا، کیا بینیفٹس ملیں گے، جو بیڈرز ہیں ان کو اس سے زیادہ بینیفٹس جو ہیں ان کو پرووائڈ کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی۔ لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس وقت یہ پرائیویٹائزیشن ہو جاتی تو 22 ارب روپے بھی ملتے، اور جو خسارہ اس کا بڑا ہے، جس میں خسارہ اور اگر واجبات کو ملائیں تو 480 ارب روپے بنتا ہے۔ اور کل حماد اظہر نے بتایا کہ اس وقت جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے وہ ٹوٹل 230 ارب روپے کے ہو چکے ہیں۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت کو کتنا پیسہ بچایا جا سکتا تھا پاکستانی حکومت کا کہ اگر اس وقت پرائیویٹائزیشن ہو جاتی۔ 1999 میں اس کمپنی کے فائنینشیل سامنے آئے تھے، تو اس وقت اس کمپنی کا جو خسارہ تھا وہ 9 ارب روپے تھا، اور کل واجبات اس وقت 19.5 ارب روپے کے تھے۔ تو 99 کے دور میں 9 ارب روپے کا خسارہ تھا اور 19.5 ارب روپے کے اس کے واجبات تھے۔ لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آئی تو پہلے ہی سال میں 2008 سے 2009 میں پہلے ہی سال میں جو نقصان تھے وہ تقریباً 20 ارب روپے کے تھے، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2013 میں گئی تو اس وقت جو مجموعی نقصان ہے اور جو واجبات ہیں پاکستان اسٹیل مل کے وہ 200 ارب روپے تک پہنچ چکے تھے۔ 2009 میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان نقصانات پر ایک تفصیلی تحقیقات رپورٹ ایشو کی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان اسٹیل مل نے العباس اسٹیل کو مارکیٹ ریٹ سے کم پر اسٹیل پرووائڈ کیا، جس کی وجہ سے اسٹیل مل کو سب سے زیادہ خسارہ ہوا تھا۔ اس کے بعد نون لیگ کا دور آیا، نون لیگ نے بھی 60 ارب روپے کے پیکیجز دیے، بیل آؤٹ پیکیجز دیے تاکہ پاکستان اسٹیل مل اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، لیکن یہ ممکن نہ ہوا، اور پھر 2015 کے بعد پاکستان اسٹیل مل میں آپریشنز مکمل طور پر بند ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم اس کو ریوائیو کریں گے، لیکن اب پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب۔ شبلی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ لوگوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس کمپنی کو ریوائیو کریں گے، اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے، ایک اچھی مینجمنٹ لانے کی ضرورت ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بدلنے کی ضرورت ہے، انڈیپینڈنٹ بورڈ کی ضرورت ہے، اور یہ کمپنی ریوائیو ہو جائے گی۔ لیکن اب آپ لوگ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، 9000 سے زیادہ امپلائیز کو آپ نے برطرف کر دیا ہے، یہ اپنے فیصلے کو تبدیل کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں کوئی بھی حکومت اس کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کر سکی کہ یہ ادارے اپنی جو ان کی بنیادی مقصد ہے اس کو وہ پورا کر سکیں۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ اس میں بے انتہا سیاسی بھرتیاں ہوئیں ہر اداروں میں، ہر ادارے چاہے وہ PIA ہو، اسٹیٹ لائف ہو، PTCL ہو، جتنے بھی ادارے تھے، پاکستان اسٹیل مل ہو، اس میں اس قدر بھرتیاں کی گئی تھیں کہ وہ سسٹینیبل ہی نہیں رہے تھے۔ پھر اس میں کرپشنز بھی اتنی ہوئیں، اور نتیجتاً یہ کہ یہ ادارے بجائے اس کے کہ منافع دیتے، روزگار کے مواقع پیدا کرتے، ان اداروں نے بہت بڑا لاس دینا شروع کر دیا، یعنی کہ 1.3 کھرب سے اوپر جو ہے تو یہ نقصانات ہو رہے تھے۔ اب دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہم کہیں کہ جی جس طرح ہے اسی طرح ٹھیک کر لیں، لیکن وہ ہونے والا نہیں تھا۔ اس لیے یہ جو نیا انیشیٹو لیا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہے کہ یہ اس ادارے کو لین کر کے، اس کو نئے طریقے سے ریسٹرکچر کر کے، چاہے اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں، چاہے وہ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں یا خود چلاتے ہیں، تو
بنیادی طور پہ یہ مقصد ہے کہ کم از کم اگر ہمیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے رہا تو کم از کم نقصان نہ دے. یعنی جو سیٹلمنٹ کاسٹ ہے اس سے بھی زیادہ لاسز جو ہے وہ یہ دے رہے تھے. 30 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان یہ ادارہ صرف ایک ادارہ دے رہا تھا. تو اس لیے یہ جو ہے تو طے پایا کہ ہم اس کو اس طرح سے ڈیل کریں اور اس جو اس میں ایک ان نیسیسری ایک لاس کی جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے تو سپیڈنگ کو کم کیا جائے, اسپیشلی کووڈ کے کانٹیکسٹ میں کہ جبکہ ہماری اکانومی آلریڈی جو ہے پچھلے 5 سال سے بند پڑی ہوئی ہے, 2015 سے بند پڑی ہوئی ہے. نون لیگ کا بھی یہی موقف رہا اس پر کہ بیل آؤٹ پیکیجز دے کر اس کو چلانے کا فائدہ نہیں ہے, نقصانات بڑھتے رہیں گے, اسی لیے انہوں نے بیل آؤٹ پیکیج نہیں دیا. وہ بھی نجکاری کی طرف جانا چاہتے تھے, آپ لوگوں نے اپوز کیا یہ جانتے ہوئے کہ اس میں اس کو ریوائیو کرنا شاید ناممکن ہے. لیکن اس وقت آپ کہتے تھے سیاسی بھرتیاں ایشو نہیں ہے, ملازمین تو ایشو ہی نہیں ہے, ہم اس کو ریوائیو کر کے دکھائیں گے. تو پھر اس کی کوشش بھی کیوں نہیں شروع ہو سکی کہ آپ اس کمپنی کو ریوائیو کرتے؟ اس کی آپ لوگوں نے سرمایہ کمپنی بنائی لیکن کوشش ہی نہیں کر سکے آپ لوگ کہ اس کو ریوائیو کریں. دیکھیں, جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کئی چیزوں کی انفارمیشن جو ہے تو وہ جس طرح ماضی میں رہا ہے اس کو ایکسیس نہیں ہوتی ہے. اب اس سچویشن میں اگر یہ شاید کووڈ نہ آتا تو شاید ہمارا کوئی فیصلہ اور ہوتا. اب کووڈ کی سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری اکانومی کو بہت ہی سیریس چیلنجز درپیش ہیں, اور اس چیلنجز میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم کوئی چیز اگر ہمیں کما کے نہیں دے رہی کم از کم ہم سے پیسے تو نہ لے. تو اس لیے یہ جو پوسٹ کووڈ جو اکانومی ہے وہ ٹوٹلی چینج ہوگا. دیکھیں شہزاد, یہ ملک اب اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح کی یہ چلتا آیا ہے. اب آپ کو بجائے اس کے کہ ہم بحث میں الجھیں کہ جی آپ نے پہلے یہ کہا تھا, آیا وہ کسی نے جلسے میں کہا تھا, کسی نے اگر کسی عام تقریر میں کہا تھا, ان کو چھوڑیں. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے اب ملک کو دیکھنا ہے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم عمران خان ہے, آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہے, اگر کسی اور نے کہا ہوتا شاید چھوڑ دیتے. لیکن فائنانس منسٹر نے اسد عمر صاحب نے یہ بات صرف اپوزیشن میں رہتے ہوئے نہیں کی تھی. جب آپ لوگ حکومت میں آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ 45 دن میں پلان مل جائے گا کہ اس کمپنی کو کیسے ری اسٹرکچر کرنا ہے, اور اس کے بعد اس پر کام شروع ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے باہر بیٹھ کے آپ نے یہ بات کی تھی, حکومت میں جب آئے تھے اس وقت بھی یہی آپ کا موقف تھا. آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ شاید یہی پلان تھا, لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ابھی ان دنوں میں ہم نے یہ فیصلہ کیا نا. اگر ہم یہ 3 مہینے پہلے فیصلہ کرتے تو آپ کا یہ سوال بنتا تھا کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا, آپ نے کیا یہ. اب کووڈ میں کے بعد جو ہے تو جو کووڈ کی سچویشن کے بعد اب حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. اب یہ ایسا فینومین ہے جو کبھی اس ملک نے دیکھا نہیں تھا. اس لیے اسی سچویشن میں ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑے ہیں, چاہے وہ اس کے بارے میں ہمارا کچھ اور خیال تھا. لیکن چونکہ پوری اکانومی, پوری فائنینس, پوری دنیا بدل گئی ہے, ایک میجر شیک اپ ہوا ہے, ایک میجر ریسیشن آئی ہے, ایک میجر قسم کی وہ کرائسس آئی ہیں. تو اس صورت میں ہمارا یہ کرنا, آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس بحث میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا, آپ نے وہ کہا تھا. ظاہر ہے آپ اگر اس کو ایک نیوز بنانا چاہتے ہیں وہ تو آپ کے کام ہے, اس میں تو ہم آپ کو نہیں روک سکتے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ 4 مہینے پہلے میاں محمد سومرو صاحب جو کہ پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں, انہوں نے آ کے بتا دیا تھا کہ 6 کمپنیز کو اس سال پرائیویٹائز کیا جائے گا, جس میں ایک پاکستان سٹیل مل بھی ہے. تو ایک تو وہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے, کرونا وائرس سے پہلے کی بات ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس میں حالات خراب ہوئے ہیں, ہمیں دوسرے طریقے سے دیکھنا پڑے گا, تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کرونا وائرس کا وہ تو ہے ہی ہے کہ بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ہے. عمران خان صاحب ہوں یا آپ کے فائنانس منسٹر ہوں, یہ التجا کرتے رہے ہیں پرائیویٹ کمپنی سے کہ آپ ملازمین کو اس دوران نہ نکالیں, ان کو بے روزگار نہ کریں. لیکن اسی دوران آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9,500 ملازمین کو برطرف کیا جائے گا. دیکھیں شہزاد, آپ ایک پڑھے لکھے سمجھدار صحافی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ جی 4 مہینے پہلے, آپ 4 مہینے کی پہلے بات کر رہے ہیں. ہم تو جب پیدا ہوئے تھے, بچے تھے, تب سے سن رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, لیکن نہیں ہوئی نا, حالات موافق نہیں تھے. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ہم بے روزگار کر رہے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. دیٹ وڈ بی مسلیڈنگ اسٹیٹمنٹ. ہم جو کر رہے ہیں, ہم ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں, ان کو ایوریج تقریباً 23 لاکھ روپے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نکال کے اور ان کو سڑک پہ پھینک رہے ہیں. گولڈن ہینڈ شیک کی سکیمز اس ملک میں کئی دفعہ آئی ہیں, یہ نہ پہلی دفعہ ہے نہ آخری دفعہ ہے. آپ اپنے ریکارڈ کو چیک کر لیں, جس میں کتنی انسٹیٹیوشنز تھیں کتنے سالوں میں
وہ انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک کیا ہے. یہ ایک دنیا میں بھی ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ پاکستان میں بھی ہوا ہے, اور ابھی ہم بھی یہ کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہم بے روزگار کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2006 میں اگر یہ پرائیویٹائز ہو جاتا نا تو اس وقت بھی ملازمین کو 18 ارب روپے ملنے تھے. آج 20 ارب ملے, 2006 میں بھی 18 ارب روپے ملتے. اگر نون لیگ پرائیویٹائز کرتی, وہ بھی گولڈن ہینڈ شیک دیتی. تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم خود یہ بات کرتے رہے کہ یہ ادارے حکومت نہیں چلا سکتی, یہ بوجھ حکومت نہیں برداشت کر سکتی, ان کو پرائیویٹائز کرنا ہوگا. لیکن کم سے کم یہ تو مانے نا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے یا جب آپ حکومت میں آئے تو آپ کی وہ پالیسی غلط تھی کہ اس کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے, اس کو پیروں پہ کھڑا کر کے دکھائیں گے. یہ تسلیم تو کریں نا کم سے کم کہ غلطی ہوئی ہے وہاں پر. دیکھیں حکومت, دیکھیں شہزاد, بات یہ ہے کہ آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ ایک اچھا سٹیپ ہے, ٹھیک درست سٹیپ ہے. جی میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائز ہی اس کا حل ہے اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. بات یہی ہے نا, آپ پھر ifs and buts میں کیوں پڑ جاتے ہیں بھائی؟ جو آپ دیکھیں کہ جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق کئی فیصلے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 مہینے, ٹھیک ہے 4 مہینے پہلے, لیکن ہوا تو نہیں تھا نا, نہ ہوا نہ ایگزیکیوٹ ہوا. یہ تو ہم نے یہ ایسی سچویشن میں ہم آ گئے ہیں جس میں کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے, اور ہم یہ بے روزگاری کا نہیں کر رہے ہیں. ہم بالکل ایک ان کو پیسے دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 2006 میں 18 ارب روپے دے رہے تھے, تو کیوں نہیں ہوا؟ پھر کیوں نہیں کیا؟ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ کریج نہیں تھی. ہمیں یہ کریج ہے, ہم یہ سخت فیصلے لے رہے ہیں. نہیں سر, اس وقت بھی سخت فیصلے لینے جا رہے تھے, آپ لوگوں نے اپوز کیا تھا. جیسے اس وقت آپ لوگوں نے سیاست کی تھی, اب اپوزیشن سیاست کر رہی ہے. آج آپ نے دیکھا سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ جب ہم پرائیویٹائز کر رہے تھے آپ کو اعتراض تھا, آپ کہتے تھے چلا کے دکھائیں گے. اب اپوزیشن اعتراض کری, کیا کریں گے پھر بتائیے؟ دیکھیں اپوزیشن کے پاس تو کہنے کو کچھ ہے نہیں, ان کی سیاست تو تقریباً ختم ہو چکی ہے. اب انہوں نے اسی قسم کی چیزوں پہ بات کرنی ہے. اب وہی بات پوچھ لیں کہ آپ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں, آیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے؟ آیا لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے؟ نو, بے روزگار نہیں کیا جا رہا. ہم ایک ادارے کو ایسا وہ کرنا چاہتے ہیں, چاہے اس کو پرائیویٹائز کریں, جوائنٹ وینچر کریں, جو بھی کریں. اور میں ایگری کرتا ہوں کہ حکومت ادارے نہیں چلا سکتی ہے, حکومت کو بزنس میں نہیں ہونا چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں اس سے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے, آپ نے ایک سخت فیصلے کرنے ہیں. اور یہ جو پچھلی حکومتیں تھیں یہ فیصلہ نہیں کر سکی ہیں, بیکاز یہ پولیٹیکل کاسٹ نہیں دینا چاہتی تھیں. ہم نے پولیٹیکل کاسٹ ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری دے رہے ہیں, ہم ملک کی بھلائی کے لیے, کہ کم از کم پچھلے دور میں اگر آپ پیپلز پارٹی کے دور کی بات کر رہے ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ تو پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں تھی. لیکن نون لیگ تو پرائیویٹائز کرنا چاہتی تھی, چاہے پی آئی اے ہو, پاکستان سٹیل ملز ہو. تو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ میں بتا دیتا ہوں کیوں نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک جماعت تھی جو کہ اس میں رکاوٹ, ہمارے پاس ایک جماعت تھی جو کہ اس میں رکاوٹ بنی, وہ تھی اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف, جنہوں نے کہا اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے. اگر پرائیویٹائز کی گئی تو ہم مزدوروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے. یہ رکاوٹ تھی نا نون لیگ کے سامنے. تو نہیں, مجھے تو اس کے, دیکھیں میں تو نیشنل اسمبلی میں نہیں تھا اس وقت, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل فارغ کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے طریقہ کار ہو وہ بھی غلط ہو. وہاں تک تو خیر بات پہنچی نہیں تھی. بات کر رہے ہیں کہ ہم, جی وہاں تک تو بات خیر پہنچی ہی نہیں تھی. لیکن اب مجھے شبلی فراز صاحب یہ بتا دیجئے کہ اگر یہ 1.5-2 سال پہلے آپ کی حکومت میں ہی فیصلہ ہو جاتا کہ ہم نے سٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنا ہے, تو یہ 1.5-2 سال میں بھی جو خسارہ ہوا ہے وہ بھی بچ جاتا. تو آپ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, اب جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ درست اسٹریٹجی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ شہزاد یہ سوال برائے سوال ہے, I'm sorry to say. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس تک بات پہنچی نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیریس تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو سیریس تھی. جب ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کن بنیاد پہ, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, تو ہم کیسے فیصلہ دے دیتے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے تو کوڑیوں کے دام جو ہے تو اس کو کر رہے تھے. ہماری تو اپوزیشن اس بات پہ تھی کہ اس کی صرف زمین کی جو قیمت پرائیویٹائزیشن کی بات شروع ہوئی تھی تو پاکستان سٹیل مل پہنچ گئے تھے اسد عمر صاحب, جو ورکرز تھے ان کے گھروں پہ پہنچ گئے عمران خان صاحب, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے دیں گے. یہ فیکٹ بات ہے نا, اس سے تو نہیں پیچھے ہٹا جا سکتا. بھائی دیکھیں اس کی وجہ ہوگی نا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہی ہو سکتا ہے اتنی انفیوریبل ٹو دا لیبر ہو, کس کی وجہ سے ہم نے اختلاف کیا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے, ایک عملی قدم, پریکٹیکل, ایٹ دا کاسٹ آف آر پالیٹکس, ایٹ دا کاسٹ آف آر پاپولیرٹی. ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے
آپ کو چاہیے کہ اس کو نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ اس کی تشہیر کریں. میں نے تو آپ کو خود بتا دیا, اپنے انٹروڈکشن میں بتا دیا کہ اگر پاکستان اسٹیل مل کو ریوائیو کرنا ہے, پہلے یہ تھا اب یوں تھا, پہلے ہاں تھا, نہیں یہ جو ہے نا, میں نے تو اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتا دیا, آپ کو بھی بتا دیا کہ اگر پاکستان اسٹیل مل کو ریوائیو کرنا ہے تو اس کا واحد حل پرائیویٹائزیشن ہی ہے اور کوئی حل نہیں ہے. میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی ماضی میں پالیسی غلط رہی تو اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں وہ غلطی تھی, اب آگے بڑھیں. لیکن میں اب آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. نہیں دیکھیں, پالیٹکس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیز ہوتی نہیں ہے شہزاد. آپ یو ہیو بین ان دس بزنس فار ٹو لانگ. کوئی چیز پالیٹکس میں اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز پہ پالیٹکس ہونی نہیں چاہیے. سچویشنز چینج. اب آپ کہتے ہیں کہ جی چاہے کووڈ ہو یا کووڈ سے پہلے کی جو سچویشن تھی, پہلے ہم کوسار مارکیٹ جاتے تھے, اب نہیں جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں باہر سوشلائز کرتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے, اب نہیں ملاتے. So the world has changed. تو ہم نے اپنے یہ اتنی جو کرائسس سچویشن جو کہ آنے والی ہے, ہم اس کو انٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے بر وقت میرا اوپینین تو اس پہ یہ ہے کہ اس پر سیاست یا پالیٹکس ہونی نہیں چاہیے. یہ تو نیشنل ایشوز ہیں, اس پہ تو ایک ہمیں اتفاق رائے سے آگے بڑھنا چاہیے. اس پہ اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک آخری سوال شبلی فراز صاحب, قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آپ لوگوں نے سپریم جوڈیشل کونسل بھیجا, اس پر وہ پٹیشن لے کے سپریم کورٹ چلے گئے. کل بھی سماعت ہوئی ہے, مسلسل 3 دن سماعت ہوئی, اور کل کی سماعت میں بھی بڑے سخت ریمارکس بھی آئے ہیں اور سخت سوالات بھی پوچھے گئے ہیں, جس کے بعد اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور رپورٹ بھی ہوا ہے یہ کہ حکومت اس پہ نظر ثانی کر رہی ہے. حکومت کو حکومتی لوگوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ اس کیس کو وڈرا کر لیا جائے, اس ریفرنس کو وڈرا کر لیا جائے. کیا ایسا مشورہ دیا گیا ہے اور کیا حکومت اس پر غور کر رہی ہے اس کو واپس لینے پر؟ دیکھیں, اس بات کا جواب جو ہے تو یا فروغ نسیم صاحب دے سکتے ہیں یا شہزاد اکبر صاحب دے سکتے ہیں. ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ہماری کسی میٹنگ میں کوئی بحث نہیں ہوئی ہے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس کیس کے بارے میں؟ نہیں, جب تک میرے پاس لائرز کا اوپینین نہیں ہوگا تو میں ایسی ایک چیز جو کہ سب جوڈس ہے, ایک کورٹ میں ہے, اس میں میرا کامنٹ کرنا تو میرا خیال ہے کہ غیر ذمہ دارانہ ہوگا, اسپیشلی ایز اے انفارمیشن منسٹر. ٹھیک ہے, لیکن پچھلے 1-2 دن میں اس پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی کہ کیا اس کیس کو واپس لینا ہے, اس ریفرنس کو واپس لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ ٹو مائی نالج ابھی تک کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے جس کا کہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس سبجیکٹ. ٹھیک ہے شبلی صاحب, بہت بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروگرام میں شامل کریں گے. ایک بریک اور اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ.